बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से आज हम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई नज़्म मुस्तक़बिल की झलक उर्दू फ़र्स्ट ईयर की दरसी किताब की ये एक इंतहाई अहम नज़्म है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उर्दू फ़र्स्ट ईयर की दरसी किताब में ये छठी इंतहाई अहम नज़्म है जिसको मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखा है। इब्तिदा में हम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बारे में जानते हैं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कौन थे जिन्होंने मुस्तक़बिल की झलक ये नज़्म लिखी। आज के लेक्चर में हम इस नज़्म के इब्तिदाई 5 अशार, उनका मफ़हूम, उसकी तशरीह में क्या क्या मवाद लिखा जा सकता है, कौन से अशार, कौन सी आयात, हवाला जात दिए जा सकते हैं, पहले 5 अशार को मुकम्मल करेंगे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1873 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलवी सिराजुद्दीन था। अलीगढ़ कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने बर्रे सग़ीर में एक रोज़नामा यानी एक अखबार, वो ऑलरेडी पहले से शाया शुदा था, पहले से शाया होता था, तो उस रोज़नामा ज़िम्मेदार के वो मुदीर मुकर्रर हो गए, यानी उसके हेड मुकर्रर हो गए, सरबराह बन गए। उन्होंने नज़में भी लिखीं, नसर में भी बड़ी महारत हासिल की और उन्होंने जो मशहूर किताबें लिखीं उनमें बहारिस्तान, चमनिस्तान और निगारिस्तान ये ज़्यादा मशहूर हैं। 1952 ईस्वी में उन्होंने वफ़ात पाई। ये तो मुख्तसर सा तारुफ था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि जो इब्तिदाई पहले 5 अशार हैं उनको, इस नज़्म के पहले 5 अशार को हम मुकम्मल करते हैं। पहला शेर है, कोई दिन जाता है पैदा होगी एक दुनिया नई, खून मुस्लिम सरफ़े तग़य्युरे जहाँ हो जाएगा। याद रख लें बेटे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक बड़े इनकलाबी शायर हैं, एक बड़े जज्बों और वलवलों वाले शायर हैं। इन्होंने बर्रे सग़ीर में रहते हुए उस वक्त जब ये हयात थे तो इन्होंने देखा कि पिछले कई 100 सालों से, क्योंकि ये बात आपने ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में सुन रखी है कि पूरी दुनिया में 1000 साल तक उम्मत मुस्लिमा राज करती रही, लेकिन फिर अपनी ही अक़दार को छोड़ बैठी और तबाही व बर्बादी का शिकार हो गई और पूरी दुनिया में ज़वाल का शिकार हो गई। और पिछले 300-350 साल से हम पूरी दुनिया में ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। अब मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में रहते हुए मुस्तक़बिल का एक खाका बयान करते हैं और खाका बयान करते हुए कहते हैं कि आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है। ये जो जुल्म व सितम हो रहे हैं ये हालात एक दिन तब्दील हो जाएंगे। तो वो कहते हैं, कोई दिन जाता है पैदा होगी एक दुनिया नई, खून मुस्लिम सरफ़े तग़य्युरे जहाँ हो जाएगा। सर्फ कहते हैं खर्च होना, तग़य्युर कहते हैं तब्दील होना। अब ये शेर है पहला जो आपकी बुक में, दरसी किताब में लिखा हुआ है, उसका मफ़हूम हम जानते हैं कि इस शेर का मफ़हूम क्या है। तो कहते हैं, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब एक नई दुनिया तख्लीक होगी और मुसलमानों का लहू नई दुनिया की तामीर में इस्तेमाल होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब ये तो इसका मफ़हूम, जब आप इसकी तशरीह करेंगे तो तशरीह में मैंने पूरी तशरीह लिखने की बजाय आपके सामने ये हिंट्स लिखे हुए हैं, ये अहम नुकात लिखे हुए हैं कि आप इन चीज़ों का ज़िक्र अपनी तशरीह में करेंगे। तो सबसे पहले जब आप इस शेर की तशरीह शुरू करेंगे तो आप ज़िक्र करेंगे कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के सामने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के हालात भी हैं
سلطنت عثمانیہ جو ارطغرل اور اس کی نسل نے قائم کی تھی، اور 650-700 سال تک 3 بر اعظموں پر ترکیوں کی حکومت رہی، پھر اسپین میں مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، مارا گیا، خون بہایا گیا۔ بر صغیر کے اندر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مگر مسلمانوں پر ظلم و ستم اس قدر کیے گئے کہ ان کی خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا ظلم و ستم ہوا، یہ جتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ ایک دن وہ آئے گا کہ وہ مسلم امہ جو پہلے کبھی راج کرتی تھی، آج وہ تباہی و بربادی کا شکار ہے، آج ان پر ظلم و ستم ہو گیا، تو آنے والے وقت میں یہ مسلمان پھر عروج کی طرف جائیں گے، اور ان کا خون جو بہہ گیا ہے، جو شہید ہو گئے ہیں، وہ شہداء ایسے نہیں کہ بس شہید ہو گئے، بلکہ ان کا خون رنگ لائے گا، اور خون مسلم کے بدلے میں حالات بہتر ہو جائیں گے، اور وہ عروج اور ترقی اور وہ کمال جو مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا، وہ جو تمکنت، وہ جو روب، وہ دبدبہ مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا، آنے والے وقتوں میں وہ حالات دوبارہ مسلمانوں پر پلٹ آئیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ جب آپ اس کی تشریح کر رہے ہوں گے تو تشریح کرتے وقت آپ یہ قرآنی آیت کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو وہ مسلمان جن کا خون بہہ گیا، جنہوں نے اپنے مال، جان، عزت، آبرو قربان کر دی، جن کے اعزاء و اقارب دنیا سے چلے گئے، جن کا خون بہہ گیا، یقینی طور پر وہ خون کام آئے گا، اور ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو ہم مایوس نہیں ہیں۔ تو مولانا ظفر علی خان اس شعر میں ایک امید کی کرن پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جو خون بہہ گیا، وہ ایک دن وہ آئے گا کہ ایک نئی دنیا مسلمانوں کی پھر تعمیر ہوگی، کیونکہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مولانا ظفر علی خان یہ حوالہ شعر ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا شعر، اس شعر کی تشریح کرتے وقت آپ یہ لکھ سکتے ہیں، انہی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا، انہی گھٹاؤں سے، انہی غم کی گھٹاؤں سے خوشی کا چاند نکلے گا، اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے۔ جیسے رات کے بعد دن طلوع ہو جاتا ہے، جیسے غم کی گھٹاؤں کے بعد خوشی آ جاتی ہے، ایسے ہی یہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، پوری دنیا میں مسلمان 1.5 ارب سے زائد ہیں، 56 اسلامی ملک ہیں، مگر اس کے باوجود ہر ملک میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، عزت کی زندگی نہیں جی رہے، ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اندھیری رات کے پردے میں دن کی روشنی بھی ہے۔ ابھی اگر مسلم امہ پر اندھیری رات چھائی ہوئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، آنے والے وقتوں میں یہ حالات مسلمانوں کے بدل جائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا پہلا شعر۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرا شعر۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، بجلیاں غیرت کی چمکیں گی فضائے قدس میں، بجلیاں غیرت کی چمکیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا باطل نہاں ہو جائے گا۔ فضائے قدس سے مراد یہاں پر بیت المقدس ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں حق عیاں، عیاں کا مطلب ہوتا ہے حق کا ظاہر ہو جانا، واضح ہو جانا، اور نہاں کہتے ہیں مٹ جانا۔ تو مولانا ظفر علی خان اس شعر میں ایک اور مستقبل کی جھلک اور امید دے رہے ہیں، اور دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، بیٹے اس کا مفہوم آپ لکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت بیدار ہوگی، اور حق واضح ہوگا، اور باطل نیست و نابود ہو جائے گا۔ نیست و نابود کا مطلب ہے تباہ ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فضا میں مسلمانوں کی غیرت جاگے گی، اور وہ غیرت پیدا ہوگی، کیونکہ یاد رکھ لیں قومیں زندہ ہمیشہ غیرت سے ہوتی ہیں۔
اگر کسی قوم سے غیرت نکل جائے، حمیت نکل جائے، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلمان بھی تھے کہ ایک بیٹی کی عزت لٹی تھی تو شام اور عراق سے محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان 12,000 کا لشکر لے کر سندھ کی سرزمین پر آ گیا تھا کہ ایک مسلمان بیٹی کی عزت کیوں لٹی ہے، مسلمانوں کا قافلہ کیوں لٹا ہے، تو اس نے آ کر یہاں سندھ کو فتح کر لیا تھا، اور ہندوؤں اور سکھوں کے بڑے بڑے رہنماؤں کو، بڑے بڑے لشکروں کو، سامنے 30 ہزار کے لشکر تھے، اور محمد بن قاسم نے ان کو مٹا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے اس وقت مسلمانوں میں غیرت ہوتی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی میں غیرت تھی، جیسے اس وقت طارق بن زیاد میں غیرت تھی، محمد بن قاسم میں غیرت تھی، ویسے ہی غیرت آج پھر مسلمانوں کے نوجوانوں میں پیدا ہوگی۔ اور آج فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج فلسطین میں جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، آج وہاں پر جو مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں ہے، یہ جتنے بھی مقبوضہ علاقے ہیں، چیچنیا ہو، برما ہو، قبرص ہو، شام ہو، الغرض کشمیر ہو، فلسطین ہو، ان سارے علاقوں میں غیرت مند مسلمان اٹھیں گے، اور ان علاقوں کے علاوہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں میں غیرت پیدا ہوگی، حمیت پیدا ہوگی، اور یہ دن تبدیل ہو جائیں گے، اور ان علاقوں میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ جب آپ اس کی تشریح کر رہے ہوں گے تو آپ قرآن آیت کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ دن ہیں جنہیں ہم تمہارے درمیان بدل بدل کر لاتے رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج اگر مسلمان مظلوم ہیں، کوئی بات نہیں، آج اگر مسلمان تباہی و بربادی کا شکار ہیں، تو یہ دن بدل بدل کر آتے رہتے ہیں۔ آج اگر مشکل ہے تو کل کو آسانی پیدا ہو جائے گی اور انقلاب برپا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں میں غیرت پیدا ہو جائے گی۔ جس دن غیرت پیدا ہو گئی اس دن یہ دن بدل جائیں گے، یہ ظلم و ستم تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ درویش کو، فقیر آدمی کو بادشاہ بنا دیتی ہے غیرت۔ لہٰذا یہ غیرت اور حمیت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوگی، اور مسلمان پھر عروج کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہم مسلمان اگر اٹھ جائیں، غیرت پیدا ہو جائے، تو پھر ہم زلزلہ بپا کر دیتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ غیرت پیدا ہوگی، اور مسلمانوں کی تباہی کے یہ جو دن چل رہے ہیں، نہ ہماری معیشت آزاد، نہ معاشرت آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ ثقافت آزاد، کوئی چیز آج ہماری آزاد نہیں ہے، بلکہ اس پر اہل یورپ کا قبضہ ہے۔ ظاہراً تو ہم آزاد ملکوں میں رہتے ہیں، لیکن سب کچھ آج بھی ہمارا انہی کے ہاتھوں میں گروی ہے۔ لہٰذا ہم یہ دن بدلیں گے اور ہم آزاد ہوں گے، مگر یہ تب سب کچھ ہوگا جب مسلم امہ میں غیرت آ جائے گی۔ یہ ہیں 2 اشعار۔ ہم تیسرے اشعار کی طرف، شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اور تیسرا شعر ہے، ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ اس کے لکھیں گے، مفہوم کو لکھیں گے، ان کواکب کے عوض، کواکب مین ستاروں کے عوض نئے انجم طلوع ہوں گے، نئے ستارے طلوع ہوں گے، اور پھر یہ آسمان بڑا روشن ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفہوم لکھیں گے، آج کے ستاروں کی جگہ نئے ستارے لیں گے، اور عالم اسلام مزید تابناک ہو جائے گا۔ یہ اس شعر کا ایک مفہوم ہے۔ اس شعر کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ ہے کہ آج کے ستاروں، یعنی یہاں پر ستاروں سے مراد طاقتور ملک، جیسے پہلا میں نے مفہوم لکھا اس میں ستاروں سے مراد شہداء ہیں، اور نئے ستاروں سے مراد غازی۔ لیکن ایک اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ آج کے ستاروں، یعنی آج کے جو طاقتور ملک ہیں،
ان کی جگہ نئے ستارے یعنی اسلامی ملک طلوع ہوں گے اور عالم اسلام مزید تابناک ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اس سے کیا مراد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو لوگ شہید ہو گئے، یہ ایسا نہیں ہے کہ شہید ہو گئے تو بس مٹ گئے، نہیں، بلکہ ہوگا کیا، اب تو لوگ شہید ہو رہے ہیں نا، تو شہید ہو کر وہ تو جنت میں چلے گئے، آنے والے دنوں میں یہاں شہید نہیں ہوں گے لوگ بلکہ غازی ہوں گے۔ غازی کون ہوتے ہیں؟ وہ جو میدان جنگ میں جائیں اور شہید نہ ہوں بلکہ جنگ جیت کر زندہ واپس آ جائیں، انہیں کہتے ہیں غازی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو مسلمان شہید ہو رہے ہیں نا، آنے والے دنوں میں غازی پیدا ہوں گے، یعنی کفار سے جنگ جیت کر ان کے مظالم کو ختم کر کے زندہ واپس پلٹیں گے اور غازی ہوں گے۔ جس دن شہیدوں کی جگہ پہ غازی آنا شروع ہو گئے، اسلام سربلند ہو جائے گا۔ یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج جو ملک طاقتور ہیں، ان طاقتور جگہوں پر، ان طاقتور ممالک کی جگہ پر ایک وقت وہ آئے گا کہ پاکستان کا نام گونجے گا، سعودی عرب کا نام گونجے گا، ایران کا نام گونجے گا۔ یہ اسلامی ملک فتح یاب ہوں گے، اسلامی ملکوں کا بول بالا ہوگا۔ آج تو اہل یورپ کا نام لیا جاتا ہے نا، آج تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا عزت والا سمجھا جاتا ہے نا، آج تو یورپین یونیورسٹی سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے، چیچنیا، یہ برطانیہ سے اور یورپ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے والے عزت والے سمجھے جاتے ہیں نا۔ آنے والے دنوں میں ان کی جگہ پر اسلامی ملک یوں عزت والے ہوں گے اور لوگ اسلامی ممالک میں پڑھ کر عزت محسوس کریں گے۔ تو مولانا ظفر علی خان یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پر تشریح کرتے وقت جب آپ کن کن پوائنٹس کو لکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آج جو ایک تو وہ جو شہداء گزر گئے ہیں ان کو وہ سلام پیش کر رہے ہیں، اور سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی جگہ پر نئے شہداء اور غازی پیدا ہوں گے جو اسلام کو تابناک کر دیں گے۔ چونکہ مولانا ظفر علی خان کا تعلق بر صغیر سے ہے نا، تو بر صغیر کا وہ منظرنامہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر سلطان فتح علی خان ٹیپو شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل شہید ہو گئے، سید احمد شہید ہو گئے، جنگ آزادی ہوئی تو لاکھوں افراد وہ شہید ہو گئے۔ تو کوئی بات نہیں، آج یہ شہید ہو گئے نا، ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی، اور پھر شہید نہیں ہوں گے لوگ، پھر غازی ہوں گے، پر جب غازی بن کر آئیں گے تو پھر یقینی طور پر عالم اسلام تابناک ہو جائے گا، اور یہ جو مسلمانوں کی صورتحال ہے آنے والے وقت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ شہداء کیا ہیں؟ ان شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ شہداء، یہ آپ تشریح کرتے وقت اس آیت کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ شہداء تو وہ ہوتے ہیں کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ تو جنت میں چراغاں نہیں ہوتا جب تک شہید نہ ہو، تو جنت کو اگر چراغاں مل سکتا ہے تو یقینی طور پر جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے خون کی قربانیاں رنگ لائیں گی، اور عالم اسلام ایک دن تابناک ہو جائے گا۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، مولانا ظفر علی خان عالم یورپ کو، عالم مغرب کو، کافروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو اب یہ شہید جو ہو گئے ہیں ان کا خون رنگ لائے گا، ان کی جگہ پر غازی پیدا ہوں گے، اور جب غازی پیدا ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جنگ جیت کر آئیں گے، اور جب جنگ جیتیں گے تو مسلم امہ پھر وہ 1000 سالہ دور جس میں وہ ترقی اور عروج پر تھی، عالم اسلام دوبارہ ترقی اور عروج پر گامزن ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ 3 اشعار ہو گئے۔ آئیے چوتھے شعر کی جانب بڑھتے ہیں، اور چوتھے شعر میں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں، پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں، بچہ بچہ غیرت علب ارسلاں ہو جائے گا۔ یہ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں پہلے، پھر آپ کو تشریح کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ امت مسلمہ میں پھر سے محمود، یہاں محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی ہیں، سلطان محمود غزنوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں
उम्मत मुस्लिमा में फिर से सुल्तान महमूद गजनवी जैसे इस्लाम दोस्त हुक्मरान पैदा होंगे और कौम का एक एक फर्जंद अलप अरसलान, ये अलप अरसलान कौन था? ये मशहूर सल्जूकी बादशाह, दीनदार और इंसाफ पसंद हुक्मरान, जिसने रूमी सल्तनत को शिकस्त देकर एशिया से निकाल दिया था। ये क्या है? ये आपने अर्तुगल देखा ना, तो अर्तुगल से भी पहले ये एक सल्जूकी हुक्मरान था अलप अरसलान, तो ये उसका जिक्र हो रहा है। कहते हैं कि फिर ये कौम का एक एक फर्जंद अलप अरसलान के लिए बाइस फ़ख्र होगा। वो यहाँ पर इशारा करते हुए बात ये कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि आज तो मुसलमानों में कोई लीडिंग रोल प्ले करने वाला, कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा गैरतमंद, कोई ऐसा जुर्रतमंद, कोई ऐसा बहादुर हुक्मरान अगर आज नहीं है कि कश्मीर में भी मुसलमान मर रहे हों, चेचनिया में भी मर रहे हों, उम्मत मुस्लिमा में तबाही और बर्बादी हो और कोई चीज़ मुसलमानों के अपने हाथ में ना हो। आज तो ऐसे बुरे हालात हैं ना, आने वाले वक्त में वो कहता है कि उम्मत मुस्लिमा में फिर सुल्तान महमूद गजनवी पैदा होंगे। और कैसे? कौन सुल्तान महमूद गजनवी? जिसने हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर ढाने के लिए 17 बार हमले किए और 17 बार हमले करके इस्लाम को यहाँ पर सरबुलंद कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी इल्म का भी पैकर था, अदब का भी पैकर था, बहुत बड़ा आलिम दीन भी था, बहुत बड़ा फ़कीह दानिश्वर भी था। कहते हैं ऐसे नौजवान पैदा होंगे कि जो बहुत साहिबान इल्म होंगे, साहिबान मारिफत होंगे, साहिबान अदब होंगे, बड़े दानिश्वर पैदा होंगे। यानी सुल्तान महमूद गजनवी का अक्स लिए नौजवान इस मुआशरे में और उम्मत में पैदा होंगे। और जिस तरीके से सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने इल्म के ज़रिए, अपनी तलवार के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए पूरे इस्लाम को सरबुलंद कर दिया ना, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे नौजवान पैदा होंगे जो इल्म व अमल का पैकर भी होंगे, जुर्रत और बहादुरी का पैकर भी होंगे और इस्लाम को ताबनाक करने की जुर्रत रखेंगे। फिर अगली मिसाल अलप अरसलान की दी है, तो वो कहते हैं कि ये अलप अरसलान तुर्किस्तान का मशहूर बादशाह था और उनके होते हुए 20 लाख सलीबी एशिया में दाखिल न हो सके। उन्होंने एशिया से सलीबियों को, ईसाइयों को निकाल दिया और वो उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ा हो गया। तो कहते हैं कि और उन्होंने ईसाइयत का यहाँ से ख़ात्मा करके इस्लाम को सरबुलंद किया। कहते हैं ऐसे नौजवान पैदा होंगे कि वो एशिया जिसको आबाद करने के लिए ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये चाइना, ये सारे ममालिक एशिया में आते हैं, इन ममालिक में ईसाइयों को दाखिल नहीं होने दिया था अलप अरसलान ने। तो जिस एशिया की हिफाजत अलप अरसलान ने की थी ना, वो ये कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि आज तो फिर इस एशिया में तबाही व बर्बादी है, रस्में भी हिंदुआना, अमल भी हिंदुआना, इस्लाम की नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो कहते हैं कि इस मुआशरे में फिर वो नौजवान पैदा होंगे जिनको देख कर अलप अरसलान फ़ख्र महसूस करेगा कि वाह मेरी मेहनत काम आ गई, कि जिस एशिया की हिफाजत मैंने की थी और जिस एशिया की हिफाजत के लिए मैंने जान के नजराने पेश कर दिए थे, आज उस एशिया की हिफाजत करने वाले नौजवान पैदा हो गए हैं, उसकी रूह को सुकून मिलेगा। ऐसी गैरत के हामिल लोग पैदा होंगे कि जिससे इस्लाम और इस्लाम की रिवायात को सरबुलंदी मिलेगी, इस्लाम की रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लिहाजा हम यही हुक्म कुरान का भी है कि और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो हमें इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये वो मुसलमान थे कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और हम मुसलमान ऐसे मुसलमान थे कि लगाता था वो जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म करता समंदर को तो वह रास्ता छोड़ देता था। ऐसे मुसलमान हीरोज़ थे हमारे, सुल्तान महमूद गजनवी जैसे, अलप अरसलान जैसे,
آج یہی غیرت دوبارہ سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ عروج مسلمانوں کو دوبارہ سے میسر آ سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر کا آخری شعر مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، نکتہ نکتہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان کا مفہوم لکھیں گے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میرے جیسے سینکڑوں شعراء پیدا ہوں گے جن کا ہر شعر آزادی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے خرچ ہوگا۔ یہاں پر بیٹے توجہ طلب بات یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان کہہ رہے ہیں کہ آج تو ایک میں ہوں نا، ایک میں ہوں جو آزادی کا جذبہ اور مستقبل کی امید دے رہا ہوں۔ آج تو میں ہوں نا، صرف میں ہی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو آزادی ملے گی، مسلمان آگے بڑھیں گے، مسلمان ترقی کریں گے، مسلمان عروج پائیں گے۔ آج تو یہ ایک میں ہی ہوں نا جو یہ بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ میرے جیسے کئی شعراء پیدا ہو جائیں گے۔ جب شعراء پیدا ہوں گے تو شاعری اثر رکھتی ہے۔ شاعری کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ جنگوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں، جوش اور جذبہ پیدا کرتے ہیں دلوں میں اشعار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جیسے بڑے لوگ پیدا ہوں گے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ انگریزوں نے مولانا ظفر علی خان پر بڑے ظلم کیے تھے، ان کو قید میں بند کر دیا، ان کو مارا گیا، ان کے اخباروں کو بند کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے اگر آج آپ نے قید میں ڈال دیا ہے، مجھے آج اگر آپ نے بند کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اے انگریز حکمرانوں، میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کا ایک ایک شعر آزادی کی جاں ہوگا، جن کا ایک ایک شعر آزادی کا پیغام دے رہا ہوگا اور قرآن کے اس حکم پر چل رہا ہوگا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ سیدھی بات کہو، اور ہمیشہ سیدھی بات کہو۔ ایسے سیدھی بات کہنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور پھر جب وہ آزادی کا پیغام اپنی شاعری کے ذریعے دیں گے تو پھر انگریزوں تمہارا بھی بر صغیر سے خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر امت مسلمہ جو پوری روئے زمین پر یورپ کے انڈر ہے، عالم مغرب کے انڈر ہے، وہ پوری امت مسلمہ پھر عروج کا راستہ اپنائے گی، کامیابی کا راستہ اپنائے گی۔ میں غلاموں کو دیتا ہوں درس حریت، حریت کہتے ہیں آزادی، میں غلاموں کو دیتا ہوں درس حریت، میرا پیشہ ہے بغاوت، باغی کہلاتا ہوں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کیا ہوں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ کیا ہوا، آج اگر میں ایک ہوں نا تو میرے بعد سینکڑوں آئیں گے اور وہ آ کر لوگوں کو آزادی کا پیغام دیں گے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ کیا ہوا، آج اگر تم نے مجھے قید کر لیا تو میرے بعد کئی شعراء پیدا ہوں گے، کئی آزادی کی طلب لے کر پیدا ہوں گے جو لوگوں کو آزادی کا، محبت کا اور جرت کا اور غیرت کا پیغام دیں گے، اور امت مسلمہ مستقبل میں پھر عروج کا شکار ہو جائے گی اور عروج کی طرف بڑھ جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ تشریح کا مواد ہے، یہ وہ قرآنی آیات ہیں، یہ وہ اشعار ہیں جن کو آپ تشریح کرتے وقت لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پانچوں اشعار بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اور اگلے لیکچر میں ہم اسی نظم کے اگلے 5 اشعار بھی پڑھیں گے۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ جن طلباء و طالبات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب بھی کریں، دوسرے طلباء اور طالبات تک اس کو پہنچائیں بھی، کیونکہ یہ ساری محنت آپ کے لیے کرتا ہوں اور اس میں مواد آپ کو دیتا ہوں، بورڈ کے پیٹرن کے مطابق دیتا ہوں، لہٰذا محنت کیجئے، توجہ سے پڑھیے، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔